Okay, everybody, welcome to this discussion on the future of digital media, and we have we've pegged this to the 5-year anniversary of Balochistan Voices, an independent news publication, and we're going to talk to Adnan Amir, who is the founder and the editor of this platform. So, but before we start, let's start with the introductions. My name is Kamal Siddiqui. I'm the director of the Center for Excellence in Journalism in Karachi, and we are the hosts for this discussion. And with me, we have, first of all, of course, we have Adnan. Adnan Amir is the founder and editor of Balochistan Voices, an independent online news publication covering Balochistan. He is also a freelance journalist and a trainer. And ये जो हमने आज का जो session रखा है, it is based on the fact that Balochistan Voices has completed 5 years. So Adnan said we wanted to talk to him about that, but then we will move on to in terms of digital platforms, उनका क्या future है. To start, my first question would be to Adnan. Adnan, Balochistan Voices जो है, आपने जब मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि this has to do with primarily news from Balochistan. तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि what prompted you to set this up? इसमें in this 5 years अगर आप बता सकें कि क्या milestones हुए हैं आपके in terms of your work? Thank you, Kamal Saab, and once again, thank you for CJ for doing this. And जो बलूचिस्तान वॉइसेस है वो लॉन्च किया था हमने 20th फरवरी 2016 को, और जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि विच इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर नाउ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और ख़ास तौर पे जो हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स थे वो बलूचिस्तान को कवरेज नहीं दे रहे थे. वो रूटीन के इशूज़ कवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, तो उसमें बहुत सारे इशूज़ थे जिनको कवरेज नहीं मिल रही थी. तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए हमने बलूचिस्तान वॉइसेस स्टार्ट किया. और जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि जो वॉलंटियर हमारे कंट्रीब्यूटर्स होंगे ऑल ओवर द प्रोविंस, वो जो स्टोरीज को, इश्यूज को हाईलाइट करेंगे और फिर वो रिपोर्ट करेंगे इनको. तो ये एक मॉडल था जो कि हमने स्टार्ट किया 2016 से, और अभी 20th फरवरी 2016 को हमारे 5 साल कंप्लीट हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने ये प्रोग्राम भी किया. और पिछले 5 सालों में अगर जो आप माइलस्टोन्स का आपने पूछा तो वो अगर मैं ब्रीफली बता दूं आपको, तो पिछले 5 सालों में हमने कोई मोर देन 2000 स्टोरीज प्रोड्यूस की हैं रिलेटेड टू बलूचिस्तान. और आज भी जो बलूचिस्तान वॉइसेस का जो सर्च बार है उसमें आप जाके 5 साल से रिलेटेड जितनी भी हमारी स्टोरीज है वो सर्च कर सकते हैं. और उसमें मैं कहूँगा कि एक ट्रेजर ट्रॉव ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बलूचिस्तान, और काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसे फैक्ट्स है, ऐसे एनालिसिस हैं जो कि किसी और न्यूज़ प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलेंगी, जो कि हमने वी मैनेज टू कवर इट. तो एक सबसे पहले तो ये है. दूसरी बात ये है कि हमने कुछ नए ट्रेंड्स स्टार्ट किए जो बलूचिस्तान की जर्नलिज्म में, मोस्ट नोटेबली बीइंग डेटा जर्नलिज्म, क्योंकि मैं खुद भी एक डेटा जर्नलिज्म मैंने सीखी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के थ्रू, और इसको फिर मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की स्टार्टिंग फ्रॉम बलूचिस्तान वॉइसेस, और हमने मुख्तलिफ स्टोरीज़ की है उसके लिए. तो जिसमें काफ़ी स्टोरीज हमने की, लेकिन जो हमारी मोस्ट नोटेबल स्टोरी है विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, वो ये थी कि जो बलूचिस्तान के अंदर हाईवे एक्सीडेंट्स हैं उस पर मैंने स्टोरी की. और उसमें जो हमारी फाइंडिंग ये थी कि इन बलूचिस्तान मोर पीपल डाई इन हाईवे एक्सीडेंट्स एज कम्पेयर टू टेररिज्म. और हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे टेररिज्म में ही सिर्फ बलूचिस्तान नज़र आता है आपको, लेकिन जो चीज़ मैंने डिस्कवर की बलूचिस्तान वॉइसेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू के हाईवे एक्सीडेंट्स में ज़्यादा लोग मरते हैं, और यह न सिर्फ ज़्यादा बल्कि 5 टाइम्स मोर. तो ये एक बहुत बड़ी मेजर फाइंडिंग थी. और इसी को बेस बनाते हुए आज भी अगर बलूचिस्तान में एक पूरी कैंपेन चल रही है कि बलूचिस्तान के जो हाईवेज हैं उनको डियोलाइज किया जाए. और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी वो एक कोयटा कराची हाईवे को डियोलाइज करने के लिए एक बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड पे उसको एडवर्टाइज भी किया हुआ है. तो उसकी जो बेसिक थी वो उस स्टोरी से ही आई. और आज भी जो हमारे काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस अक्सर ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में टेररिज्म से ज़्यादा लोग हाईवे एक्सीडेंट से मरते हैं. तो ये चीज़ जो फाइंड करने में और उनको जो है ना बताने में बलूचिस्तान वॉइसेस का रोल था. और इसी स्टोरी को बेस बनाते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 3.5 बिलियन रुपीस का, जिसे कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स, जिसका बेसिकली काम यही है कि जो हाईवे एक्सीडेंट्स हो जाएं तो वहाँ के बाद एक इमरजेंसी फर्स्ट एड लोगों को दी जाए, ताकि जो है ना लाइफ काफ़ी सेव हो सकें. तो वो भी एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारी स्टोरी की वजह से बना है. और जो उसके फाउंडर हैं अजीज़ जमाली साहब, बाकायदा वो इस बात को खुद तस्लीम करते हैं कि जो बलूचिस्तान वॉइसेस की स्टोरी को पढ़ के ही उन्होंने ये आइडिया बनाया और इसको आगे ले गए.
تو یہ ایک ون آف آر سکسیس اسٹوریز ہے. اور اس کے علاوہ اوور دا کورس آف لاسٹ 5 ایئرس جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمارے کافی زیادہ والنٹیئر کنٹریبیوٹرس تھے جو کہ ہمارے ساتھ رہے. they were newcomers, like some of them were graduates, some of them are like جو کہ پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں, کالجز میں. تو وہ بلوچستان وائسز میں لکھتے ایز اے پالشڈ رائٹرز بن گئے. ان میں سے کچھ ابھی باقاعدہ مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ, کچھ نے کمپیریٹیو ایگزام پاس کیا اور وہ بیوروکریٹس بن گئے. تو ایک طریقے سے ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ان کو لکھنے کے لیے, اور ان کا ایشوز پہ وہ کام ہوتا تھا, وہ ہم لکھتے تھے, اس پہ ان کو کریٹیکل فیڈ بیک ملتا تھا, لوگ اس کو پڑھتے تھے, تو ان کا بھی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. اور لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک جو چیز جو بلوچستان وائسز کی وجہ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آن لائن جرنلزم کا ٹرینڈ ہے بلوچستان میں وہ کافی حد تک پروموٹ ہوا ہے. یعنی کہ ہم سے پہلے بھی ایک ملک سراج اکبر صاحب ہے, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا بلوچ چال فرام لائک ابراڈ, اور پھر وہ بند ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب ہم نے 2016 میں بلوچستان وائسز اسٹیبلش کیا اور کنسسٹنٹلی اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو یہاں کی جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے, مطلب ایک طریقے سے ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ آن لائن جرنلزم بھی کوئی چیز ہے. جو ہمارے پریس کلبز ہیں یا یونین آف جرنلسٹ ہیں یہاں پہ, وہ ابھی تک مطلب وہ ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن ایک طریقے سے ہم نے مطلب ان کو ریئلائزیشن دی ہے کہ یہ بھی ایک تھرڈ ایک آلٹرنیٹیو ہے اور یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے مطلب ہمیں فالو کرتے ہوئے کافی جو یہاں کے لوکل ینگسٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے آن لائن پلیٹ فارمز اپنے بنائے ہیں, وہ ان کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو ایک طریقے سے مشروم گروتھ بھی ہوئی ہے آن لائن جرنلسٹ اس کی پبلیکیشنز کی بلوچستان وائسز کو دیکھتے ہوئے. تو ان میں سے کافی ہیں جو کہ بند ہو گئے ہیں, وہ کچھ چیلنجز کی وجہ سے, جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن بیسکلی ایک جو ایک ٹرینڈ تھا کہ ایک آن لائن جرنلزم بھی, یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا, ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز اور پرنٹ میڈیا کے بعد ایک بلوچستان کے حد تک انٹروڈیوس ہو گئی ہے. تو اس میں کچھ حد تک جو کریڈٹ ہے بلوچستان وائسز کو جاتا ہے. نہیں, تھینک یو, بہت اچھا, تھینک یو فار دیٹ ویری کوئک ریکیپ. آئی نو 5 سال کا کام 5 منٹ میں نہیں ہو سکتا ریکیپ, بٹ ٹھیک ہے, تھینک یو, آپ نے ہائی لائٹس بہت اچھی دی ہیں. سب سے اچھی بات تو مجھے یہ لگی, دیکھیں جرنلسٹ کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اس کی اسٹوری پہ کوئی ایکشن ہو. اور تو آپ جو ہائی ویز کا بتا رہے ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام کر لیا, تو کنگریچولیشنز آن دیٹ. بٹ تھینک یو. ڈیجیٹل پر پلیٹ فارمس کے چیلنجز تو بہت ہوتے ہیں. آئی تھنک عدنان صاحب یہ بتائیں, چلیں آپ نے 5 سال میں یہ سیٹ اپ کر لیا. اچھا, اگین جو بزنس ماڈل ہے, جو اقبال صاحب نے بھی اس کو بھی ریفر کیا ہے, صالح نے بھی کیا ہے, کہ بلوچستان, یس یو اسٹارٹیڈ آف ان اے نیش مارکیٹ, انڈر رپورٹڈ ہے, ادھر سے آپ نے خبریں کی. But in terms of the business model, in terms of taking this forward, kya plans hai? How do you take this forward? How are you going to, at the end of the day, regardless of how your good intentions are, you will have to make money. You will have to make it financially viable. تو اس پہ کیا تھاٹس ہیں آپ کے ان ٹرمز آف ایز اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم؟ اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چیلنجز جو فیس کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشنز, ایک تو کانٹینٹ ہے اور آؤٹ ریچ سے ریلیٹڈ تو صالحہ نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کی. اینڈ اس کے علاوہ کچھ اور جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں, جو آف لائن پرابلمز ہیں جو ہمیں پیش آتی ہیں, وہ سب سے پہلے ایک تو جو ایک بگیسٹ پرابلم ہے, میں کہتا ہوں 2 پرابلمز ہیں. ایک ہے ایکریڈیٹیشن کا, یعنی کہ میڈیا ایز اے میڈیا آرگنائزیشن, اب ہمارے رپورٹرز کو اگر کوئی اس طرح کا آفیشیل ایونٹ کور کرنا ہے, اسمبلی کور کرنی ہے, ہائی کورٹ ہے, اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہیں, تو اس کے لیے جو گورنمنٹ والے ہیں, جو پروونشل گورنمنٹ والے جو پاس ایشو کرتے ہیں, وہ ان کو کرتے ہیں جو کہ ایکریڈیٹیڈ میڈیا باڈیز ہیں, اور وہ آن لائن میڈیا آرگنائزیشنز کو اب تک وہ ریکگنائز نہیں کر رہی. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے ایکسیس لمٹ ہو جاتی ہے. دوسرا جو پرابلم ہے جس کی طرف آپ نے بھی ہنٹ کیا, وہ ہے فائنینسز کا. تو فائنینسز ایک بہت ہیوج پرابلم ہے, اور ریونیو ماڈل مطلب کوئی بھی اس وقت ایگزسٹنگ نہیں ہے. میں جب 2018 میں ایز اے شیوننگ فیلو تھا یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں, تو اس وقت میں نے اپنا جو ریسرچ پیپر بھی اسی ٹاپک پہ کیا تھا کہ ریونیو ماڈل فار ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشنز. اور وہ ہمارے پاکستان کے کیس میں اس وقت کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ جو کہ ہمیں ورکیبل لگے. سبسکرپشنز کے لیے بھی لوگ اس وقت یہاں پہ تیار نہیں ہیں, اور جو کمیونٹی بیس سپورٹ کا بھی یہاں پہ ایشو ہے, تو یہ ایک بڑا ایک چیلنجنگ ایشو ہے. اس کے حوالے سے اقبال خٹک صاحب نے ابھی جس طرح ذکر کیا ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان کا, تو وہ جو ہم اس طرح کے اسمال انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, ہم نے ایک بنائی ہے DG میپ کے نام سے, اور اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ ہم سب یونائٹ ہو سکیں ایز اے یونین, اور جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو جو ہے نا ہم ایک ایز اے کلیکٹیولی اس کے لیے بارگین کر سکیں. تو اس کے لیے جو ایک ہم کام کر رہے ہیں ابھی, وہ یہی ہے کہ ایک طرح سے پہلے ایک اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو ہماری آڈینس کیا ہے, اور اس کا ایک پورا ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے, اور اس کو لے کے چلیں گے ہم ایڈورٹائزر کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کہ اپنے لیے ایڈورٹیزمنٹ کلیم کر سکیں.
تو ایک تو یہ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ایک فائنینشیل سیلف سسٹینیبلٹی کا جو ایک پرابلم ہے وہ ایک بڑا ایک سیویئر پرابلم ہے یہاں پہ. اور اسی وجہ سے جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ ایون ہمارے بلوچستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ آن لائن میڈیا آرگنائزیشن اسٹارٹ تو کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیریئرز آف انٹری نہیں ہیں, لیکن وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ اپریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ایفرٹ تو ہے, ایکسپینسز بھی ہیں, لیکن کوئی ریٹرن نہیں ہے اس کے لیے. اور ایون جو بلوچستان وائسز کو 5 سال سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں, میں آپریٹ کر رہا ہوں, تو اس میں بھی فائنینشیلی سیلف سسٹینیبل ابھی تک نہیں ہے. جو ہم ادر سورسز سے ارن کرتے ہیں تھرو آر جرنلزم یا تھرو ڈفرینٹ ایونٹس, وہ جو ہے نا ہم لگاتے ہیں اس کے ایکسپینسز کو کور کرنے میں. تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے. اور اس کا جو ایک ڈیفینیٹ آنسر ہے کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے, تو وہ آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو, کہ وہ ہمیں بھی ابھی نہیں پتا. ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان جس کا اقبال صاحب نے جس کی طرف ذکر کیا ہے, اس کے تھرو ہم ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اگین ایک ہیوج کوسچن مارک ہے. اور جس طرح صالحہ نے بھی کہا, کیونکہ جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کا تو ایک لارج چنک ایون 80% تو فیس بک اور گوگل جو ہے نا وہ لے جا رہے ہیں. اور آسٹریلیا نے تو ابھی ریسنٹلی ایک لا بھی پاس کیا ہے جس میں کہ جو انٹرنیٹ کمپنیز ہیں وہ پے کریں گی نیوز آرگنائزیشنس کو جو ان کا کنٹینٹ شیئر ہوگا. تو یہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ لابی کر سکتے ہیں اس کے تھرو کہ جو ہمارا گورنمنٹ ہے وہ اس طرف آئے, یا ایک ہم انگیج کر سکتے ہیں بگ ٹیک کمپنیز کو کہ وہ مطلب جو ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, ایک تو وہ ہمارے پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کسی طریقے سے فائنینشلی بھی ہمیں وہاں سے سپورٹ مل سکے. لیکن جنرلی جو میں ایک اور بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو 5 سال جس کی وجہ سے ہم نے سروائیو کیا ہے ایز اے ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشن, اور اگر کوئی اور بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی انڈیویجول ہے یا گروپ ہے اس طرح کا میڈیا آرگنائزیشن رن کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلے تو وہ ایک پیشنیٹ اباؤٹ جرنلزم, ان کا ایک طریقے سے ان کے لیے پیشن ہو کہ وہ طیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ پیشن نہیں ہے تو اس میں رکاوٹیں ہیں, یا آپ کہتے ہیں جو فرسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ آپ کو بہت جلدی ڈسہارٹ کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ سورس آف ریونیو ہونا چاہیے جس کی بیس پہ ہم بلوچستان وائسز کو رن کر رہے ہیں, یعنی کہ جو میں اپنے جرنلزم کے تھرو یا ٹریننگز کے تھرو کماتا ہوں تو اس کی بیس پہ میں اس کے ایکسپینسز کور کرتا ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ کمیونٹی کی سپورٹ بھی ایک مسٹ ہے اس کے لیے, کہ جس کمیونٹی کو ہم سرو کر رہے ہیں, جس کمیونٹی کے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اگر وہی کمیونٹی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرے گی, ہمیں ایکنالج نہیں کرے گی, تو جو ہے نا پھر وہ اگین اسے بھی ایک بہت بڑی ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے. تو ہمارے کیس میں, بلوچستان کے کیس میں, مطلب ہے تو بہت بڑی کمیونٹی, لیکن کافی ہمارے سپورٹرز ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جن کی وجہ سے دے آر ون آف دا ریزنس کہ وی اسٹل سروائیونگ. تو گیٹنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ فائنینشیل ماڈل پلان کیا ہے, تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ماڈلس پہ ہم جا رہے ہیں. ایک ماڈل تو یہ ہے کہ ہم اس طرح جو ہمارے ایک جو لوئل ریڈرز ہیں جو کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, تو ہم اس طرح کا ایک ماڈل بنا رہے ہیں, اس پہ بلکہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی ایک ایسا سسٹم بنائے جس میں وہ ریگولرلی پر منتھ ہمیں ایک فکس اماؤنٹ پے کر سکیں, ناٹ ایز اے لائک اے سبسکرپشن بٹ سارٹ آف لائک اے سپورٹ فی. تو اس کی فیزیبلٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگ اس کو دے سکتے ہیں, اور وہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے. تو ایک یہ آئیڈیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اقبال صاحب نے بھی کہا ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان, اس کے تھرو ہم جو ہے نا اپنی ویورشپ کی بیس پہ جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ویورز ہیں بلوچستان وائسز جیسے جو ہمارے اسمال میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جس کی بیس پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ مل سکے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا جو بلوچستان وائسز کا فوکس ہوگا وہ کمیونٹی پہ ہی ہوگا, کہ کس طریقے سے ہم کمیونٹی کو انگیج کر سکیں تاکہ وہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کر سکیں. تھینک یو فار دیٹ کمپریہنسو آنسر. سوال آ گئے ہمارے پاس کچھ. پہلا سوال جو ہے عدنان صاحب سے ہی ہے, اور سوال یہ ہے کہ واٹ امپیکٹ ڈز فیک فالوورز اور باٹس have on the performance of your organization. This is a very big issue, fake news, fake followers, bots. اس پہ اگر آپ کچھ بتائیں گے, let's start with that. جی, اصل میں آئی تھنک صالحہ لائک ٹاکڈ اباؤٹ دس ان اے بٹ ڈیٹیل. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے خاص فیس بک پیجز ہیں اس میں فرض کریں اگر ہمارے جو لائکس ہیں یا فالوورز ہیں وہ 100,000 ہے, لیکن جو فیس بک نے چند سال پہلے آرگینک ریچ اپنی بہت زیادہ کم کر دی ہے, تو اس میں اگر وہ 100,000 لوگ ہیں اگر ہم وہ شیئر کریں گے تو وہ 200-300 لوگوں تک ہی جائے گی اگر اس کو ہم بوسٹ نہیں کریں گے.
تو یہ جو فیک فالوورز ہیں، باٹس ہیں، وہ ہمارے جو کانٹینٹ ہے اس کو ایمپلیفائی کرنے میں تو مدد نہیں کرتی، لیکن اس میں جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں جو ہے نا انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے یا کرٹیسائز کرنے کے لیے یا ٹرول کرنے کے لیے اکثر اس طرح کے اکاؤنٹس یوز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک طریقے سے ایک پرابلم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے، کوئی ایک فیک اکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس اے پرابلم فار اس. عدنان صاحب آپ سے ہے two questions ساتھ ساتھ میں. کوشچن ایک ہے, I would like to ask Mr. Adnan that is Balochistan Voices local community inclusive. یہ تو آپ بتا چکے ہیں, بٹ اگر تھوڑا سا بتائیں. Working with local Baloch people, youth to raise their voices and issues. ساتھ ساتھ میں وہ سوال ہے, how far is it successful or how do you deal with tackling the limitations and restrictions imposed by the government on sensitive issues. اس پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں. جی بالکل, جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ڈے ون سے ہی ہم اس طرح کمیونٹی کو انوالو کر رہے ہیں, اور جو ہمارے رائٹرز ہیں, جو ہمارے کنٹریبیوٹرز ہیں, وہ فرام لائک ایوری ویئر ان بلوچستان سے ہیں, کیونکہ بلوچستان کافی ڈائیورس ہے. تو ہم نے ٹارگیٹ یہ کیا ہے کہ ارتھ کمیونٹی کو ہم کور کریں گے, اور وہ اس میں وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ نہیں رکھا کہ ایک کمیونٹی ہم سے مس ہو جائے تو ایک پرابلم ہو جائے ہمارے لیے. اور یہ کافی حد تک سکسیزفل ہے, کیونکہ جو یوتھ ہے ہمارے وہ تھرو آؤٹ بلوچستان, وہ ان میں اویئرنیس ہے, اور وہ اپنے جو علاقے کے پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہی کی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے, یا انہی کی اس پرویکٹیو اپروچ کی وجہ سے جو ہے نا ہم اتنے سارے سٹوریز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ تو اپروچ تھا ہمارا, اور یہ سکسیزفل ہوا. اور دوسرا جو کویسچن ہے جو ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں اس سے ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ڈے ون سے جو ہم نے اپنی پالیسی بنائی ہے کہ ہم ایک بلوچستان جیسے ایریا میں آپریٹ کر رہے ہیں. اور 2016 میں جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو خیر حالات کافی برے تھے. اب تو سینسرشپ کی وجہ سے جرنلسٹ کو جو تھریٹس تھے وہ کافی کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ایک طریقے سے جو ایک ریڈ لائنز ہیں جو کہ جن کو اگر ہم کراس کریں گے تو ہمارے لیے سیریس پرابلمز بن سکتی ہیں, تو ہم نے ان کو ایک طریقے سے کراس نہیں کیا. اور اس کی جو بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ کہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یا ہمارے جرنلسٹ ہے, لائک وی شوڈ فرسٹ وی نیڈ ٹو سروائیو ٹو ٹیل دا اسٹوری. تو اگر ہم ایک ہی شروع میں ہی آ کے کوئی اس طرح کی میں کہتا ہوں حماقت کرتے اور ریڈ لائنز کو کراس کرتے, تو شاید وہ ایک مطلب ایک کچھ لوگ اسے بریوری سمجھتے, لیکن میرے خیال سے وہ ایک ریشنل اپروچ نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ کیا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ واقعی امپورٹنٹ ہیں, ہم نے شاید ان کو کور نہیں کر سکے, لیکن اس نے ہمیں انیبل کیا کہ ہم 5 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے کافی کچھ ایسے ایشوز بلوچستان کے کور کر لیے جو ان کچھ ایشوز کی وجہ سے ادروائز رہ جاتے. That's a very practical approach. I think جیسے ہم کہتے ہیں when we're talking about news, ایک تو جیسے ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ safety is very important for any journalist. It is very important to be safe, and if the story is so dangerous, the journalist has to take that into account. آپ کا جو approach ہے بہت pragmatic ہے. So I think it's the way to go. Do cover things, but at the same time not at the cost to your organization or to the lives of your journalists. So this is, I think, a good way to round this up. So to start off, I'll just announce once again, to conclude, once again, congratulations on 5 years. And Thank you. let's hope to see more stories from your platform. اور ساتھ ساتھ میں